हुई, चलो ठीक है। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। जी जी शेख। आपस से पढ़ना है शेख, ये इबारत नहीं रिकॉर्डिंग नहीं, की वजह चलेगा, से। कोई मसला नहीं है। जी। एक मिनट। हाँ, हाँ देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन। ये हाँ शेख, आ रहा है हाँ, दलालत। ठीक है। कल हमने पढ़ा था कि दलालत और उसकी किस्में हमने पढ़ी थी। तो दलालत की बुनियादी तौर पर दो किस्में हो सकती है, या तो दलालत लफ्ज़िया होगी या दलालत गैर लफ्ज़िया होगी। फिर इन दोनों की तीन तीन किस्में निकलेंगी। एक दलालत दलालत लफ्ज़िया की भी तीन किस्में, और गैर लफ्ज़िया की भी तीन किस्में। लफ्ज़िया की तीन किस्में कौन कौन सी होंगी? दलालत लफ्ज़िया वज़इया, दलालत लफ्ज़िया तबइया, और दलालत लफ्ज़िया अक़लिया। इसी तरह दलालत गैर लफ्ज़िया की भी तीन किस्में निकलेंगी। दलालत गैर लफ्ज़िया वज़इया, दलालत गैर लफ्ज़िया तबइया, और दलालत गैर लफ्ज़िया अक़लिया। अच्छा, अब जो है इनमें से एक एक को जो है ना समझ लेते हैं। सबसे पहले दलालत के क्या माना है? मैंने आप लोगों को कल बताया था ना। रास्ता दिखाना। हाँ। एक चीज के जानने से दूसरी चीज का इल्म लाजिम है। दलालत किसको कहते हैं? एक चीज के जानने से दूसरी चीज का इल्म इल्म हो लाजिम आ जाना। जाए। ठीक है। और तो ये हुई दलालत। अच्छा, फिर दलालत में एक चीज होती है दाल, और एक होता है मदलूल। एक होता है दाल और एक होता है मदलूल। दाल किसको कहते हैं? वो चीज जिसके जानने से दूसरी चीज का इल्म लाजिम आ जाए, या वो चीज जो दूसरी चीज को बताए, वो है दाल। और मदलूल किसको कहते हैं? वो चीज वो चीज जो एक चीज से मालूम हो। दाल के जरिए से जो चीज मालूम होती है वो मदलूल कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई, बुनियादी चीजें। जी शेख। फिर दलालत की हमने दो किस्में पढ़ी थी, लफ्जी या गैर लफ्जी। आप देखो, लफ्जी या गैर लफ्जी है, इसके लफ्जी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि दलालत लफ्जी या ऐसी दलालत जिसमें दलालत करने वाली चीज जो है ना, वो लफ्ज हो। दलालत करने वाली चीज लफ्ज हो। लफ्ज हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक मिनट। हाँ, ये स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, जी है ना? दलालत, इसको इंग्लिश के अंदर सिग्निफिकेशंस कहते हैं। ठीक है। और अब देखो, ये जो मैंने उर्दू में लिखा है घर, अंग्रेजी में लिखा है हाउस। ठीक है। और उसके बाजू में उसकी तस्वीर है। अब लफ्जे घर या हाउस का जो लफ्ज है, ये दाल है। ठीक है। और जो घर होता है ना, जो इमारत होती है, वो मदलूल होता है। ठीक है। तो लफ्जे घर से उस इमारत की तरफ दलालत, ये दलालत लफ्जिया होगी। इसी तरह नीचे की मिसाल देखो, ग्लास। लफ्जे ग्लास से उस बर्तन के ऊपर दलालत जिसके अंदर पानी पिया जाता है, ये दलालत क्या होगी? दलालत लफ्जिया। लफ्जिया ना कोई, वज़िया। जैसे मिसाल के तौर पर तीसरी मिसाल देख लो। मैं आपसे कहूं कि छुरी दो। अब मैंने जो छुरी कहा, इस छुरी से उस आले पर जो दलालत होती है, जो आले दस्ते और फल से मिलकर बनाए जिससे कोई चीज काटी जाती है, तो ये छुरी से उस आले पर जिस चीज से काटा जाता है, उस आले पर दलालत क्या है? दलालत लफ्जिया। लफ्जिया। बात समझ में आ गई। दलालत गैर लफ्जिया किसको कहते हैं? मिसाल के तौर पर मैं जो है आपसे पूछूं, क्या आपने खाना खा लिया? तो आप जो है अपना सर ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे जी। हिलाएं। अब आपने कोई लफ्ज नहीं कहा, लेकिन आपका सर, आप अपने सर को जो ऊपर नीचे हिला रहे हैं, तो इससे जो है ना, आप ये बता रहे हैं कि हाँ, मैंने खाना खा लिया। हाँ, मैंने खाना खा लिया। तो ये जो सर का हिलाना जो है, ये दाल है। लेकिन ये ऐसा दाल है कि ये लफ्ज है कि गैर लफ्ज है?
गैर लफ्ज है। गैर غیر लफ्ज लफ्ज। है। ठीक है, तो जब गैर लफ्ज है तो ये दलालत गैर लफ्जिया हो गई। इसी तरह इसकी एक मिसाल ले लो कि आप जो है ना हाईवे के ऊपर जा रहे हैं। आप देखा कि बारिश का मौसम जो है ना बहुत अच्छा चल रहा है, आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और आपने कहा कि चलो लोनावला जाते हैं। लोनावला जाने के लिए आप हाईवे के ऊपर चले, पनवेल क्रॉस किया। पनवेल क्रॉस करने के बाद जैसे ही आपने जो है ना वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर आप चढ़े, तो आपने देखा कि पेट्रोल जो है ना बहुत कम है। तो अब फौरन जो है ना पेट्रोल पंप को तलाश करने लगे कि पेट्रोल पंप कहाँ पर मिलेगा। अब आप पेट्रोल पंप की तलाश में ही थे कि रोड के ऊपर जो है ना आपको एक बिल बोर्ड दिखा। एक गवर्नमेंट की तरफ से नस्ब किया हुआ बोर्ड आपको दिखा, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि पेट्रोल पंप 1000 मीटर्स अहेड। ये आपको दिखा। ठीक है, अब ये जो आपने देखा कि पेट्रोल पंप 1000 मीटर्स अहेड, इससे आपको ये इल्म हुआ कि हाँ 1 किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप आने वाला है। ये इल्म हुआ कि नहीं जी। हुआ? लेकिन जी हुआ ये जो शेख। आप बोर्ड है, ये बोर्ड जो है क्या ये लफ्ज है या गैर लफ्ज है? गैर लफ्ज है। ये गैर लफ्ज है, तो ये दलालत गैर लफ्जिया हो गई। तो दलालत लफ्जिया और दलालत गैर लफ्जिया दोनों की मिसाल अपने को समझ में आ गई। तो हम आगे जी। बढ़ते हैं। ठीक है, अब दलालत वज़इया की, जो दलालत लफ्जिया की तीन किस्में थी, एक दलालत लफ्जिया वज़इया, दलालत लफ्जिया तबइया और दलालत लफ्जिया अक़लिया। वज़ा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि वज़ा किसको कहते हैं? एक चीज के लिए एक शय का दूसरी चीज के लिए इस तरह मुकर्रर कर देना कि एक के जानने से दूसरी चीज का जानना लाजिमा है। एक शय का दूसरी चीज के लिए इस तरह मुकर्रर करना कि एक के जानने से दूसरी चीज का जानना लाजिम है, इसको कोई वाजे करने वाला वजह करता है। ठीक है, अच्छा, जिस चीज को जिसमें जो दाल जो होता है ना, दाल यानी जो दलालत करने वाली चीज होती है उसको हम मौजू कहते हैं, और जिस चीज पर वो दलालत करती है उसको हम मौजू लहू कहते हैं। मिसाल के तौर पर, अब ये जो घर का लफ्ज है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ना, घर का लफ्ज, और उसके बाजू में उसकी तस्वीर देख रहे हैं, तो अब जो घर का जो लफ्ज है ना, इस लफ्ज को अहले जबान ने वजह किया है। तो ये घर का लफ्जे घर या हाउस का जो वर्ड है, ये मौजू हुआ। और किसके लिए वजह किया है? उस इमारत के लिए वजह हमारा। किया है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसके अंदर इंसान रहते हैं। ठीक है, तो ये हुई दलालत लफ्जिया वदइया। दलालत लफ्जिया वदइया। मैं आपसे कहूं कि भाई ग्लास, अब ग्लास को सुनते ही फौरन आपके जहन के अंदर वो तसव्वुर उस बर्तन का आ गया जिसके अंदर पानी पिया जाता है। ठीक है, तो अब लफ्जे ग्लास को अहले जबान ने वजह किया है किसके लिए? उस बर्तन के लिए जिसके अंदर पानी पिया जाता है। मैं आपसे कहूं छुरी, अब छुरी सुनते ही आपके जहन के अंदर तसव्वुर आया उस आले का जिससे काटा जाता है, जो फल और दस्ते का मजमुआ होता है। अब छुरी का जो लफ्ज है, ये अहले जबान ने वजह किया है इस आले के लिए। अब देखो ये सारे के सारे लफ्ज भी है, तो दलालत लफ्जिया भी हुए, और साथ साथ इन सारे अल्फाज को वजह किया है या वजह नहीं किया है, बोलो? इनको वजह वजह किया गया किया है है। ना। जब इनको जी जी वजह वजह किया किया है। गया है तो ये सारी की सारी दलालत दलालत लफ्जिया वजहिया वजह। हो गई। समझ में आ गई इतनी बात? जी। इसी तरह बात को इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा समझते जाओगे ना, तो इंशाल्लाह किताब के आखिर तक इंशाल्लाह हम छोटे मोटे मंतकी जो है ना बन जाएंगे। ठीक है, तो वजह के अंदर आप लोग समझ गए, एक होता है मौजू, एक होता है मौजू लहू। जो दाल जो होता है ना वो मौजू होता है, और जो मदलूल होता है वो मौजू लहू होता है। ठीक है, अच्छा, अ, अच्छा, फिर दूसरी किस्म थी दलालत लफ्जिया तबइया। ठीक है, दलालत लफ्जिया तबइया, इसका मैंने आप लोगों को बताया था कि दाल जो है, तबीयत जो है ना उस दाल का तकाजा करे। तबीयत जो है दाल का तकाजा करे, जैसे कि सीने में दर्द अगर हो, तो सीने में दर्द की वजह से तबीयत तकाजा करती है कि इंसान उह उह करे, खांसे उह उह। तो जो तबीयत जो है ना उह उह का तकाजा कर रही है, तो तबीयत ने इसको इस उह उह करने का तकाजा किया। तबीयत की वजह से जो इंसान ने उह उह किया, इस उह उह ने जो है ना दलालत की सीने के दर्द के ऊपर। तो ये दलालत लफ्जिया तबइया हो गई। फिर आगे है दलालत लफ्जिया अकलिया। दलालत लफ्जिया अकलिया क्या होगी? इसकी मिसाल देखो, मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर दी है। यहीं तक हमने पढ़े थे ना, इसके आगे मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं वसालिसुहा अल-लफ्जिया अल-अक़लिया का दलालती लफ्ज़ी दैज़ अल-मस्मू मिन वराइल जिदार अला वजूदिल लाफिज। बल्कि यहां तक पढ़ लिए थे।
ٹھیک ہے، یعنی آپ کسی کے گھر پر گئے، گھر کے اوپر آپ نے تالا دیکھا، تالا دیکھنے کے بعد آپ فوراً وہاں جانے لگے تو پیچھے سے، دروازے کے پیچھے سے آپ کو آواز آئی دیز یا دیز دوز، اس طرح کی آپ کو آواز آئی، تو گھر پہ تو تالا لگا ہوا دکھ رہا ہے، لیکن آواز سن کر آپ کو پتا چلا کہ جب لفظ مسموع ہوا، جب لفظ ہے تو لافظ بھی ہوگا، لفظ سے آپ نے لفظ کے سننے سے آپ لفظ نے جو ہے نا لافظ کے اوپر دلالت کی، ٹھیک ہے، تو یہ دلالت لفظیہ تو ہے، لیکن کیا یہ دلالت وضعیہ ہے؟ کیا دیز کا لفظ جو ہے یہ وضع کیا گیا ہے اس کے لیے تاکہ آپ سمجھے کہ دیوار کے پیچھے کون ہے؟ کیا اس کے لیے نہیں وضع کیا گیا ہے؟ وضع تو نہیں کیا گیا۔ کیا طبیعت کی تقاضے کی وجہ سے دیز کا لفظ کسی نے بولا تھا اور آپ نے اس کو سمجھا؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ نہیں لیکن یہ عقلیہ ہے، عقل نے جو ہے نا فوراً جو ہے نا آپ کی عقل نے آپ کو اس طرف منتقل کر دیا کہ اگر لفظ موجود ہے تو لافظ بھی ضرور ہوگا، یعنی انسان پیچھے کوئی نہ کوئی ہے، تو یہ دلالت لفظیہ عقلیہ ہو گئی۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے مصنف رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں وَالرَّابِعُهَا، رابعها سے کون سی دلالت مراد ہوگی یہاں پر؟ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، دلالت غیر وضعیہ لفظیہ وضعیہ کا دلالت الدوال للاربع علی مدلولاتها، دوال اربع کی دلالت اپنے مدلولات کے اوپر۔ دوال یہ دال لتن کی جمع ہے، دالی لتن کی جمع دوال، ٹھیک ہے، چاروں دوال اربع، چاروں دوال یا دوال اربع اپنے مدلولات۔ اب یہ دوال اربع کیا ہے، اس کو جو ہے نا سمجھنا ضروری ہے، ایک منٹ، نہیں یہ نہیں ہے، یہ دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو دوال اربع؟ جی شیخ ٹھیک ہے، اب دیکھو دوال اربع جو ہے نا اس کی چار قسمیں ہیں، خطوط، عقود، نصب اور اشارات۔ خطوط کا مطلب کیا ہے؟ خطوط کا مطلب ہے جیسے کہ آپ جو ادھر اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہو، خطوط کے نیچے میں نے لکھا ہے ABC، عربی کے اندر لکھا ہے سین صاد، دکھ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی ٹھیک ہے، اسی طرح جتنی بھی تحریرات ہوتی ہے، خطوط سے مراد ساری کی ساری تحریرات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اے کے ذریعے سے جب ہم لفظ اے انگریزی کا اے دیکھتے ہیں تو یہ اے جو ہے یہ وضع کیا گیا ہے، کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ لفظ اے کے لیے، یہ جو اے کی تحریر ہے یہ لفظ اے کے لیے وضع کی گئی۔ اسی طرح سین صاد یہ وضع کیا گیا ہے اس کے مدلول کے لیے۔ اسی طرح ہم نے کہیں پر لکھا ہوا دیکھا زید، ہم نے لفظ نہیں سنا، لکھا ہوا دیکھا زید، اب زید جو ہم نے لکھا ہوا دیکھا تو یہ زید جو ہے اس کے مسمى کے لیے، یعنی جس کا نام زید ہے اس کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ تو جتنی تحریرات ہوتی ہیں سب جو ہے نا خطوط کے اندر آ جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ کو موبائل کے اوپر کسی نے جو ہے نا میسج بھیجا، اس کی جدید مثال یہ ہوگی کہ موبائل کے اوپر آپ کو کسی نے میسج بھیجا کہ آپ کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں اب یہاں پر جو یہ تحریر ہے آپ نے اس کو لفظ سے پڑھا نہیں، بلکہ آپ صرف اس کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ جو آپ ہیں اور کیسے اور ہیں یہ تینوں لفظ کے معنی کیا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو الفاظ جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جو تحریرات ہوتی ہیں، جو خطوط اور جو نقوش ہوتے ہیں، وہ اپنے معانی پر دلالت کرتے ہیں۔ خطوط کس پر دلالت کرتے ہیں؟ اپنے معانی پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے انگریزی کا جو ورڈ اے ہے، اس کا جو یہ اے ہی پر دلالت کرے گا، بی کے اوپر دلالت نہیں کرے گا۔ بی اگر میں آپ کو لکھ کر دوں گا تو آپ اس سے بی ہی سمجھیں گے، سی نہیں سمجھیں گے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اے جو ہے نا اے، یہ اس کو اہل زبان نے اے ہی کے لیے وضع کیا ہے، بی کے لیے وضع نہیں کیا، اور بی جو ہے اس کو اہل زبان نے بی کے لیے وضع کیا ہے، سی کے لیے وضع نہیں کیا۔ اسی طرح اسی طرح مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہیں پر لکھا ہوا ہے ڈاکٹر، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر لکھا ہوا ہے، اب اس کو آپ نے زبان سے ادا نہیں کیا، لیکن جو لکھا ہوا جو مکتوب ہے لفظ ڈاکٹر، اس تحریر کو اس تحریر کو اس تحریر کو اہل زبان نے ایسے شخص کے لیے وضع کیا ہے جو ڈاکٹر ہوتا ہے، یعنی جو مریضوں کا علاج کرتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو خطوط کا اپنی معانی کے اوپر دلالت، نقوش کا اپنی معانی کے اوپر دلالت، جو کتابت ہوتی ہے، تحریرات ہوتی ہے، ان کا اپنے معانی کے اوپر دلالت کرنا، یہ دوال اربع میں سے خطوط کے اندر آتا ہے۔ دوال اربع جو ہے یہ کیا ہے؟ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، یاد رکھنا کیا ہے؟ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جی اچھا، جی 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 اچھا،
پھر غیر لفظیہ وضعیہ کی ایک اور قسم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں عقود. عقود یہ عقد انامل ہوتا ہے. عقود کیا ہوتا ہے؟ عقد انامل. جیسے احادیث کے اندر بھی آتا ہے نا، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کے اندر 53 کا عقد بنایا. 53 کا عقد بنایا. تو اہل عرب جو ہے یہ انگلیوں کے اوپر جو ہے نا 10,000 تک کی گنتیاں جو ہے نا گنتے تھے. 10,000. ٹھیک ہے. تو جو پانچوں انگلیاں ہیں، خنسر، بنسر، وسطی، سبابہ اور ابہام. خنسر، بستر، خنسر، بنسر، وسطی، سبابہ اور ابہام. ٹھیک ہے. تو سیدھے ہاتھ کی جو خنسر، بنسر اور وسطی ہے، اس سے یہ لوگ جو ہے نا اکائیاں گنتے تھے: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اور دہائیاں جو ہوتی تھی یہ سبابہ اور ابہام سے گنتے تھے. اور بائیں ہاتھ کی جو خنسر، بنسر اور وسطی ہے، اس سے یہ لوگ سینکڑوں کو گنتے تھے: 100 200 300 400 500. اور بائیں ہاتھ کا سبابہ جو ابہام ہے، اس سے یہ لوگ جو ہے نا 1,000 کو گنتے تھے: 1,000 10,000 1,000 2,000 3,000 اس طرح 10,000 تک کی گنتی اہل عرب گنتے تھے. اب دیکھو 1 منٹ رکو. میں ویڈیو لگاتا ہوں تو سمجھ میں آئے گا آپ لوگوں کو. ویڈیو دکھ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی میرا ہاتھ دکھ رہا جی ہے؟ اب دیکھو یہ جو ہے نا جو خنسر ہے، یہ یہاں پر اہل عرب جو ہے نا اس کو تھوڑا سا موڑ دیتے ہیں: 1. ٹھیک ہے. پھر 2، بنسر کو موڑا. وسطی کو موڑا 3. ٹھیک ہے. اب جب 4 کرنا ہے تو وسطی کو اوپر لے کر آ گئے، یہ 4 ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر بنسر کو اوپر لے کر آئے 5. پھر خنسر کو اوپر لے کر آئے 6. ٹھیک ہے. پھر 7 جب کرنا ہے نا تو خنسر کو پورا ہتھیلی سے ملا دیتے تھے: 7. پھر 8. اور یہ وسطی کو بھی پورا ہتھیلی سے ملا دیتے تھے: 9. ٹھیک ہے. اب پھر یہ اس سے 10 گنتے تھے: 10. اب یہ دیکھو یہ جو ہے نا یہ عقد انامل، یہ انگلیوں کے اوپر گننا، کیا یہ لفظ ہے؟ نہیں اس کا مطلب یہ دلالت غیر لفظیہ ہوئی. ٹھیک ہے. لیکن کیا اہل عرب نے اس کو وضع کیا ہے؟ نہیں وضع کیا ہے نا وضع، اہل عرب نے اس کو. ہاں وضع کیا وضع ٹھیک ہے. کیا. تو یہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ کی دوسری قسم ہو گئی. سمجھ میں آ گئی اتنی بات؟ جی اچھا، اسکرین ابھی بھی دکھا رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی اچھا. ٹھیک ہے. اچھا آگے کیا تھا؟ ہاں آگے تھا نصب. نصب جو ہے یہ سنگ میل کو کہتے ہیں. پہلے زمانے کے اندر لوگ جو ہے نا سفر کرتے تھے تو ہر میل کے اوپر جو ہے نا ایک پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ پتا چلے کہ یہاں پر 1 میل پورا ہوا، اور اس سے راستہ بھی پتا چلتا رہتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کو سنگ میل کہتے تھے. تو اب یہ جو ہے اس کے اوپر کوئی لفظ لکھا نہیں ہوتا تھا، خطوط نہیں ہوتے تھے، صرف پتھر ہوتا تھا. پتھر کو دیکھ کر 1 میل کا پورا ہونا پتا چل جاتا تھا. تو اب یہ بھی کیا ہے؟ دلالت غیر لفظیہ ہے. دلالت کیا ہے؟ غیر لفظیہ ہے. لیکن وضعیہ ہے، اور وضعیہ کے اندر نصب ہے، خطوط نہیں ہے. جو ہم راستوں کے اوپر دیکھتے ہیں نا، اندھیری 5 کلومیٹر، بینڈرا 7 کلومیٹر اور پونے 100 کلومیٹر، یہ جو ہم بورڈز کے اوپر دیکھتے ہیں، یہ نصب کے اندر آئے گا یا خطوط کے اندر آئے گا؟ خطوط یہ خطوط. خطوط کے اندر آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور چوتھا ہے اشارات. اشارات یہ بہت آسان ہے. ہینڈ جیسچرز جس کو کہتے ہیں، یا اپنے چہرے سے اشارہ کرنا. مثال کے طور پر مثال کے طور پر جو ہے نا میں آپ کو آنا. میں کہوں کہ ادھر آؤ. اب میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ ادھر آؤ، یہ میں نے کچھ کہا نہیں، لیکن یہ ہاتھ سے اشارہ کیا. میں نے کہا کہ جاؤ، یہ میں نے صرف ہاتھ سے اشارہ کیا. جب ہاتھ سے اشارہ کر دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ بولو. دلالت غیر لفظیہ وضعیہ. وضعیہ. غیر لفظیہ کیونکہ میں نے کوئی لفظ نہیں بولا. وضعیہ کیونکہ اس کو وضع کیا گیا ہے آنے اور جانے کے لیے. یا میں یوں کروں ہاں تو ہم نے اس کو وضع کیا ہے ہاں کے لیے، اور میں یوں کروں نہ تو ہم نے اس کو وضع کیا ہے نہ کے نا لیے. کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ اشارات ہو گئے. تو یہ چاروں خطوط، عقود، نصب اور اشارات، یہ دوال اربع اس کو کہتے ہیں. اور دوال اربع جو ہے یہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ کی قسم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں اور دوسری اسکرین لے لیتے ہیں. دوال اربع کے بعد آگے مصنف رحمت اللہ علیہ
پانچویں دلالت کی قسم بتا رہا خامس ہوا غیر لفظیہ طبعیہ، دلالت غیر لفظیہ طبعیہ کا دلالت صحیل الفرس علی طلب الماء والکلأ، جیسے کہ گھوڑے کے ہنہنانے کی دلالت پانی اور گھاس چارے کی طلب کے اوپر۔ گھوڑا اگر ہنہناتا ہے تو گھوڑے کا ہنہنانا کیا یہ لفظ ہے؟ نہیں لفظ نہیں ہے، تو یہ دلالت غیر لفظیہ ہوئی۔ لیکن گھوڑا جو ہے نا پانی اور چارے کو مانگ رہا ہے، تو یہ دلالت غیر لفظیہ ہوئی، لیکن یہ وضعیہ نہیں ہے، اس کو کسی نے وضع نہیں کیا، بلکہ یہ طبعیہ ہے، گھوڑے کی طبیعت تقاضا کر رہی ہے کہ اس کو پانی اور چارہ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور چھٹی دلالت دلالت غیر لفظیہ عقلیہ، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے دھواں دیکھا، دھواں دیکھ کر آپ کو آگ کا علم ہو گیا، جیسے آپ نے دھواں دیکھا فوراً آپ نے کہا کہ ارے یہاں پر آگ لگی ہے، تو دھواں دیکھ کر آگ کی جو دھوئیں نے جو آگ کے اوپر دلالت کی، کیا یہ لفظ ہے؟ کسی نے کوئی لفظ جی کہا؟ نہیں آپ کو کسی کے کہے بغیر ہی آپ کو اس کا علم ہو گیا کہ دھواں ہے تو آگ لگی ہوگی، تو دلالت غیر لفظیہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا کسی نے اس کو وضع کیا ہے؟ وضع نہیں کیا، نہیں یہ کیا کیا طبیعت کے تقاضے سے پیدا ہوا؟ طبیعت کے تقاضے سے پیدا نہیں نہیں ہوا، لیکن عقل نے جو ہے نا فوراً ذہن کو اس طرف منتقل کر دیا کہ دیکھو اگر دھواں ہے تو آگ بھی ہوگی، تو یہ دلالت غیر لفظی عقلیہ ہو گئی۔ فہادی مصنف آگے کہہ رہے ہیں فہادی ست دلالات، ایک منٹ اسکرین شیئر کر دیتا ہوں میں، نہیں یہ نہیں ہے، ہاں یہ ہے نا، فہادی ست دلالات والمنطقی، یہ چھ دلالتیں ہو گئی۔ والمنطقی انما يبحث عن الدلالة اللفظية الوضعية، کہ منطقی یہ جو چھ دلالتیں آپ نے جو پڑھی ہے نا، اس میں سے پانچ کو بھول جاؤ، کیونکہ منطقی جو ہے دلالت لفظیہ وضعیہ سے صرف بحث کرتے ہیں۔ دلالت لفظیہ وضعیہ یعنی جس میں دال جو ہے لفظ ہو، اور واضح نے اس کو وضع کیا ہو کسی چیز کے لیے۔ کیوں؟ لأن الافادة للغیر والاستفادة من الغیر انما يتيسر بها بسهولة، کیونکہ استفادہ، افادہ اور استفادہ، افادہ یعنی غیر کو فائدہ پہنچانا، اور استفادہ یعنی غیر سے فائدہ اٹھانا، یہ یتیسر بہا دلالت لفظیہ وضعیہ ہی کے ذریعے سے بسہولت آسان ہوتا ہے، بخلاف غیرہا، برخلاف ان کے علاوہ جو پانچ دلالتیں ہیں، یعنی دلالت لفظیہ طبعیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ، دلالت غیر لفظیہ طبعیہ، غیر لفظیہ وضعیہ، اور غیر لفظیہ عقلیہ، ان سے جو ہے نا افادہ اور استفادہ اتنا آسان نہیں ہے۔ فإن الافادة والاستفادة بها لا يخلو عن صعوبة، اس کے اندر بہت دشواری ہے۔ ہاذا ای خود ہاذا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے فصل، وينبغي أن يعلم أن الدلالة اللفظية الوضعية التي لها العبرة في المحاورات والعلوم على ثلاث أنحاء، کہ مناسب ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ دلالت لفظیہ وضعیہ، وہ دلالت لفظیہ وضعیہ التي لها العبرة في المحاورات والعلوم، کہ جس کا اعتبار محاورات اور علوم کے اندر ہوتا ہے، محاورات اور علوم کے اندر ہوتا ہے، پھر اس کی بھی تین قسمیں ہیں، پھر اس کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسم تین قسمیں ہیں، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، یہ دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو اسکرین؟ جی دلالت کے میں نے آپ لوگوں کو بتا تھا، دلالت انگلش کے اندر سگنیفیکیشن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لفظی اگر دلالت ہوگی تو انگلش کے اندر اس کو کہتے ہیں ایکسپریشنل سگنیفیکیشن، اور غیر لفظی دلالت ہوگی تو اس کو کہیں گے نان ایکسپریشنل سگنیفیکیشن۔ ایکسپریس کرتے نا، ایکسپریس کرنا، اس سے ہے یہ ایکسپریشنل اور نان ایکسپریشنل، ٹھیک ہے۔ انگلش کے الفاظ اگر نہیں سمجھ میں آ رہے تو عربی کے اوپر دھیان دو۔ پھر جو دلالت لفظیہ ہے اس کا دیکھو ایرو نیچے جا رہا ہے، دلالت لفظیہ کا ایرو نیچے جا رہا ہے، کہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہوگی یا دلالت لفظیہ غیر وضعیہ ہوگی۔ پھر غیر لفظیہ کا کوئی بھی ایرو نیچے نہیں ہے، کیونکہ اس سے جو ہے نا منطقی بہت زیادہ بحث نہیں کرتے ہیں، اور اس افادہ اور استفادہ جو ہے نا اس سے آسان نہیں ہے، اس سے مشکل ہے۔ بلکہ دلالت لفظیہ وضعیہ کا دیکھو ایرو نیچے جا رہا ہے، اس کی تین قسمیں ہیں: دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، اور دلالت التزامی، ٹھیک ہے۔ مطابقی، طابق النعل بالنعل، یعنی پورا پورا ایک دوسرے کے برابر ہو جانا، ٹھیک ہے، اس کو دلالت مطابقی کہتے ہیں، اس کو انگلش کے اندر کمپلیٹ سگنیفیکیشن کہتے ہیں۔ اور دلالت تضمنی جو ہے اس کو پارشل سگنیفیکیشن کہتے ہیں، اور دلالت التزامی اس کو انٹیلڈ سگنیفیکیشن کہتے ہیں۔ اس کو میں ابھی بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ مصنف آگے کہہ رہے ہیں کہ اس کی تین قسمیں ہیں، عبارت بھی دیکھتے رہو، ٹھیک ہے۔ احدها المطابقیہ، دلالت مطابقی، وہ کیا ہے؟
وہی ان يدل اللفظ على تمام ما وضع له، على تمام ما وضع ذلك اللفظ له، على تمام ما وضع ذلك اللفظ لفظ لہو. له، کہ دلالت مطابقی لفظ جو ہے اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے، لفظ جو ہے اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے. جیسے میں آپ سے کہوں کہ انسان، اب انسان سے آپ نے کیا سمجھا؟ حیوان بھی سمجھا اور ناطق بھی سمجھا. انسان کے دو جزء، حیوان اور جی ناطق. لیکن انسان کو بول کر حیوان اور ناطق کو جب دونوں کو مراد لیا جائے تو یہ دلالت مطابقی ہے. اسی طرح جو لوگوں کے نام ہوتے ہیں نا، میں بھی کہوں توصیف، اب جب توصیف میں نے کہا تو سارے لوگوں نے توصیف کا مسمى جو پورا پورا مسمى ہے اس کو سمجھ لیا. میں کہوں عبداللہ، عبداللہ کو بول کر عبداللہ کا جو مسمى ہے، پوری ذات ہے، پوری ذات سمجھا. ایسا نہیں ہے کہ صرف سر سمجھا یا صرف ہاتھ سمجھا، نہیں، پوری ذات سمجھ لیا. پورا حیوان ناطق جو عبداللہ ہے پورا اس کو ہم نے سمجھ لیا. تو اس کو کہتے ہیں لفظ بول کر معنی موضوع لہو کو پورا کا پورا مراد لے لینا، معنی موضوع لہو کو پورا کا پورا پورا کا مراد پورا. لے لینا. دوسری قسم ہے دلالت تضمنی، یعنی پارشل سگنیفیکیشن. دلالت تضمنی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے. مطابقی کے اندر کیا تھا؟ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے کل پر دلالت کرے. تضمنی کے اندر یہ ہے کہ تضمن کا لفظ بتا رہا ہے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے کسی جز پر دلالت کرے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ میں گھر پر ہوں. میں کہاں ہوں؟ گھر پر ہوں. گھر پر. ٹھیک ہے. لیکن گھر کے اندر بیڈ روم بھی ہے، ہال بھی ہے، کچن بھی ہے، واش روم بھی ہے. اب میں نے یہ جو کہا نا میں گھر پر ہوں، تو میں نے اپنے اس قول کے اندر گھر بول کر گھر کا ایک جز یعنی بیڈ روم مراد لیا ہے. میں گھر کے اندر ہوں یعنی بیڈ روم کے اندر ہوں. بیڈ روم. یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پورے گھر کے اندر پھیلا ہوا ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ دلالت تضمنی ہوتی ہے، یعنی لفظ بول کر جز مراد لینا، لفظ بول کر جز مراد لینا. مثال کے طور پر چھری کہہ کر کوئی صرف دستہ مراد لے، چھری کہہ کر دستے کو مراد لے. یا جیسے مثال کے طور پر میں کہوں آپ جو ہے نا سیب کاٹ رہے ہیں، میں آپ سے کہوں کہ بھائی چھری سنبھال کر پکڑو، چھری سنبھال کر پکڑو. اب جو میں نے یہ کہا چھری سنبھال کر پکڑو، تو اس سے مراد کیا ہے؟ پھل کو پکڑو یا دستے کو پکڑو؟ دستے کو. دستے کو پکڑو نا، پھل کو تو کوئی نہیں پکڑے گا. سمجھ میں آیا؟ جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر میں نے چھری بول کر اس کا ایک جز مراد لیا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو لفظ جب اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے تو اس کو دلالت تضمنی کہتے ہیں، اور لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے کل پر دلالت کرے تو اس کو دلالت مطابقی کہتے ہیں. پھر دلالت التزامی، اس کو کہتے ہیں انٹیلڈ سگنیفیکیشن. ایک چیز دوسری چیز سے لازم آئے، یعنی لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے کل پر بھی دلالت نہ کرے، لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر بھی دلالت نہ کرے، بلکہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے خارج ایک لازمی چیز پر دلالت کرے، لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے لازم پر دلالت کرے. مثال کے طور پر حاتم تائی، میں نے حاتم تائی بولا. اب حاتم تائی بول کر فوراً ذہن سخاوت کی طرف منتقل ہو گیا. ذہن کس کی طرف منتقل ہو گیا؟ سخاوت کی طرف منتقل ہو گیا، ہے نا. تو یہ حاتم تائی بول کر سخاوت مراد لینا. اب یہ سخاوت یہ حاتم تائی کا نہ تو کل ہے اور نہ حاتم تائی کا جز ہے، بلکہ حاتم تائی سے خارج ہے لیکن لازم ہے حاتم تائی کو. مثال کے طور پر میں کہوں کہ میرا بیٹا بالکل شیر ہے، میرا بیٹا بالکل شیر ہے. اب جو میں نے شیر کہا ہے تو شیر کا کل بھی مراد نہیں لیا، شیر کا جز بھی مراد نہیں لیا، بلکہ شیر سے جو چیز لازم آتی ہے یعنی بہادری، وہ میں نے مراد لیا. اس میں کوئی جو ہے نا آدمی رستے میں جو ہے نا مئی کی گرمی کے اندر دھوپ کے اندر باہر نکلا، اور دھوپ کے اندر باہر نکلتے ہی جب دھوپ کی شدت جو اس نے محسوس کی تو اس نے کہا کہ آج تو آگ برس رہی ہے. آج کیا برس رہی ہے؟ آگ. آگ اب برس جب رہی اس ہے. نے یہ کہا نا آگ برس رہی ہے، تو اس نے آگ کا نہ تو حقیقی کل معنی مراد لیا. آگ کس کے لیے موضوع آگ کس کے لفظ آگ جو ہے اس کا موضوع لہو کیا ہے؟ کس کے لیے آگ وضع کی گئی ہے؟ یعنی وہ ایسی چیز جو شعلہ جو جلاتی ہے. جلتا ہے، وہ شعلہ جو
جلتا ہے یعنی جو چیزوں کو جلا دیتی ہے اس کے لیے، تو اب کیا حقیقت میں آگ برس رہی ہے؟ نہیں. تو اس نے معنی موضوع لہو کو بھی مراد نہیں لیا، معنی موضوع لہو کے جز کو بھی مراد نہیں لیا یہ کہہ کر کے آگ برس رہی ہے، بلکہ اس کے ایک لازم کو مراد لیا. آگ برس رہی ہے مطلب حرارت بہت زیادہ ہے، کیونکہ آگ کے لیے حرارت کیا ہے؟ لازم ہے. جہاں پر آگ لازم ہوگی ہے. وہاں پر حرارت ہوگی. تو اس کو کہتے ہیں دلالت التزامی. اور اس کی بہت سی مثال ہے. مثال کے طور پر میں کہوں کہ تو تو چیتے کی طرح، تو تو چیتا ہے. اب چیتا بول کر چیتے کا نہ تو کل مراد لیا جا رہا ہے نہ تو جز مراد لیا جا رہا ہے، بلکہ اس کے جو لازمی معنی ہے یعنی تیز، یعنی تو رفتار کے اندر بہت زیادہ تیز ہے. تیز ہے. تو یہ دلالتیں کیا ہو گئی؟ التزامی ہو گئی. اب اسی کو جو ہے نا عبارت میں دیکھ لو جلدی جلدی، پھر اس کو جو ہے نا آج مکمل کر دیتے ہیں، کافی لمبا ہو گیا. فصل. ایک وينبغي أن يعلم. ایک منٹ، عبارت تو پڑھ لی ہو نا؟ جی جی. کر لیتے ہیں خالی. ہاں ٹھیک ہے. تو وہی ان يدل اللفظ على تمام ما وضع ذلك اللفظ له. دلالت مطابقی یہ ہے کہ لفظ جو ہے، ان يدل اللفظ، لفظ جو ہے دلالت کرے کس پر؟ تمام ما وضع له، اس اس لفظ اس کے تمام پر دلالت کرے جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے، جس کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے. یعنی معنی موضوع لہو کے تمام پر دلالت کرے. جیسے کہ اس کی مثال دے رہے دلالت مطابقی کی مصنف کا دلالت الانسان علی مجموع الحیوان والناطق، جیسے کہ لفظ انسان کی دلالت حیوان اور ناطق کے مجموعے پر. ٹھیک ہے، جب ہم انسان بولتے ہیں حیوان اور ناطق پورا کا پورا مجموعہ مراد ہوتا ہے، تو یہ دلالت مطابقی ہے. تابق النعل بالنعل جو میں نے پہلے کہا. ثانیہ، دوسری قسم جو ہے نا دلالت کی. اچھا یہ جو مطابقی، تضمنی اور التزامی ہے، یہ کس کی قسم ہے؟ یہ نہیں بھولنا، یہ کس کی قسم ہے؟ لفظیہ وضعیہ دلالت لفظیہ ہاں وضعیہ کی. دلالت لفظیہ وضعیہ کی قسم چل رہی ہے. ٹھیک ہے. وثانیہ التضمنیہ، دلالت تضمنی. وہی ان يدل اللفظ على جزء المعنى الموضوع له. دلالت تضمنیہ یہ ہے کہ لفظ جو ہے یہ معنی موضوع لہو کے جز پر صرف دلالت کرے، کہ جیسے کدلالتہ علی الحیوان، جیسے کہ انسان کی دلالت صرف حیوان پر، انسان کی دلالت صرف حیوان پر. اس کی مثال کیسے بنے گی؟ مثال کے طور پر آپ جو ہے نا شکار پر گئے ہیں، آپ جنگل کے اندر جو ہے نا شکار کے اوپر نشانہ لگا کر بیٹھے ہیں، وہاں پر کوئی چیز ہلی. جب کوئی چیز ہلی تو آپ نے جو ہے نا اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یار یہ درخت ہے یا کوئی حیوان ہے؟ درخت ہے یا کوئی حیوان ہے؟ آپ کے ساتھی نے غور سے دیکھا اور کہا کہ بھائی یہ انسان ہے. یہ کیا ہے؟ انسان ہے. اب جو آپ کے ساتھی نے انسان کہا تو یہاں پر اس نے انسان سے حیوان مراد لیا ہے. ٹھیک ہے، انسان سے کیا مراد لیا ہے؟ حیوان. تو انسان کی دلالت جز کے اوپر، صرف حیوان کے اوپر، یہ دلالت تضمنی. اور اس کی زیادہ آسان مثال وہ ہے جو میں نے آپ لوگ کو دی تھی کہ چھری بول کر صرف دستہ مراد لینا. یا میں یہ کہوں کہ میں گھر پہ ہوں لیکن میں کیا گھر کے ہر کمرے میں ہوں؟ ہر کمرے میں نہیں ہوں، بلکہ گھر کے ایک جز بیڈ روم کے اندر ہوں. سمجھ میں آیا؟ یہ تو نعم. یہ ہوئی اس کی آسان مثال. پھر آگے مصنف کہہ رہے ہیں وثالثها الدلالة الالتزامیہ وہی اللہ يدل اللفظ علی الموضوع له. وہ یہ ہے کہ لفظ دلالت کرے معنی موضوع لفظ معنی موضوع له پر دلالت نہ کرے. وہی اللہ يدل اللفظ علی الموضوع له، لفظ جو ہے معنی موضوع له پر دلالت نہ کرے. ولا علی جزئه، اس کے جز پر بھی دلالت نہ کرے. بل علی معنی خارج لازم للموضوع له، بلکہ ایک ایسے خارجی معنی پر دلالت کرے جو اس موضوع لہو سے لازم آتا ہے، جو اس موضوع لہو کا لازم ہے. جیسے آگ بول کر حرارت کو مراد لینا. سمجھ میں آیا؟ گرم گرم چائے کسی نے ہونٹوں سے لگا لی، فوراً جو ہے نا کپ رکھ کر بولا یہ تو بالکل آگ ہے، یہ تو بالکل آگ ہے. اب اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ چائے کے اندر سے شعلے نکل رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ بلکہ اس کی مراد آگ کا لازمی معنی حرارت ہے. یعنی یہ بالکل آگ کی طرح کیا ہے؟ گرم ہے ایک دم. گرم ہے. سمجھ میں آ گیا؟ دلالت التزامی سمجھ میں آ گئی نا؟ جی. واللازم، اب یہاں پر کہہ رہے ہیں واللازم، یہ صرف ڈیڑھ عبارت اور ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. واللازم هو ما ينتقل الذهن من الموضوع له الیہ. لازم کہتے ہیں وہ چیز وہ چیز جو ہے، لازم اس چیز کو کہتے ہیں ینتقل الذہن من الموضوع له الیہ، جس کی طرف ذہن موضوع لہو سے منتقل ہو جائے. موضوع لہو سے ذہن جس کی طرف فوراً منتقل ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لازم کہتے ہیں. کدلالت الانسان علی قابل العلم وصنعت الکتابتی، جیسے کہ انسان کی دلالت
قابلیت علم پر، جب آپ نے کہا مثال کے طور پر کوئی جو ہے نا آپ کی کلاس کے اندر جو ہے نا مثال کے طور پر کوئی طالب علم جو ہے نا بالکل جو ہے نا بدھو قسم کا طالب علم ہو، اور کوئی باہر سے آ کر کہے کہ بھائی یہ طالب علم کیسا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں آتا ہے، انسان ہے نہیں ہے، کیا ہے یہ؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا کہ نہیں بھائی یہ انسان ہے، انسان۔ اب آپ نے جو انسان کہا، انسان سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کے اندر علم کی قابلیت ہے، ٹھیک ہے، وصنعت الکتابتی، اور یہ کتابت کے فن کو اس کی قابلیت اس کے اندر ہے۔ وَكَدَلَالَةِ اللَّفْظِ الْعَمَى عَلَى الْبَصَرِ، اور عما کی دلالت بصر کے اوپر، یعنی نابینا ہونے کی دلالت بصر کے اوپر۔ تو جیسے ہی میں آپ سے کہوں کہ فلاں آدمی نابینا ہے، مثال کے طور پر زید جو ہے یہ نابینا ہے، اب جیسے ہی آپ نے سنا کہ زید نابینا ہے، فوراً آپ کا ذہن جو ہے نا بینائی کی طرف گیا، کیونکہ نابینا کہتے ہی اس کو ہے جس کے اندر بینائی کی صلاحیت ہو، اور کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عارض کی وجہ سے اس کی بینائی چلی جائے۔ اب دیوار، دیوار کو کوئی نابینا نہیں کہے گا، حالانکہ دیوار کے اندر آنکھیں نہیں ہیں، دیوار دیکھ نہیں سکتی، اس کے باوجود دیوار کو کوئی نابینا نہیں کہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیوار کے اندر بینائی کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو عما کی دلالت بصر کے اوپر، جب بھی ہم نابینا کہتے ہیں، فوراً ذہن جو ہے نا بصر کی طرف جو ہے نا منتقل ہو جاتا ہے۔ میں کہوں لنگڑا، جیسے ہی میں نے لنگڑا کہا، فوراً آپ کا ذہن پیروں کی طرف منتقل ہو گیا، قدم کی طرف کیا ہوا؟ ذہن منتقل ہو گیا۔ منتقل۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں لازم آنا، اس کو کہتے ہیں لازم آنا۔ اب یہ جو دونوں مثالیں دی ہے مصنف نے، یہ اصل میں لازم کی جو ہے نا دو قسمیں ہوتی ہیں، اس کو جو ہے نا میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ختم کریں گے۔ یہ دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ایک ہوتا ہے جی لازم بالمعنی الاخص، اور ایک ہوتا ہے لازم بین بالمعنی الاخص، اور دوسرا ہوتا ہے لازم بین بالمعنی الاعم۔ لازم بین بالمعنی الاخص، جیسے اعما سے بصر کا لازم آنا، اعما سے بصر کا لازم آنا، کیا مطلب اس کا؟ لازم بین بالمعنی الاخص کا مطلب ہوتا ہے کہ لازم ملزوم سے فوراً، ضروری طور پر جو ہے نا ذہن جو ہے لازم کی طرف فوراً منتقل ہو جائے، ذرا بھی جو ہے نا دیر نہ لگے۔ لنگڑے سے پیروں کی طرف ذہن منتقل ہو جانا، عما سے بصر کی طرف ذہن منتقل ہو جانا، یہ لازم بین بالمعنی الاخص ہے۔ دوسرا ہے لازم بین بالمعنی الاعم، جس کی مصنف نے پہلی مثال دی تھی نا، انسان سے قابلیت علم۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ملزوم سے جو ہے نا ذہن فوراً منتقل نہیں ہوتا، بلکہ پہلے ملزوم کا تصور آتا ہے، جیسے کہ انسان، پھر لازم کا تصور کرنا پڑتا ہے، قابلیت علم، اور ان دونوں کے درمیان نسبت کا تصور کرنا پڑتا ہے کہ کیا انسان کے علاوہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے جو قابلیت علم ہو؟ اچھا نہیں ہو سکتی، تو پھر پتا چلتا ہے کہ ہاں انسان، یہ انسان کے لیے قابلیت علم ہونا کیا ہے؟ یہ لازم ہے۔ اب دیکھو یہاں پر انسان سے اتنا تیزی سے ذہن قابلیت علم کی طرف منتقل نہیں ہو رہا ہے جتنا لنگڑا بول کر پیر کی طرف جو ہے نا ذہن منتقل ہو رہا ہے۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی تھوڑا سا فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو عما سے بصر کی طرف ذہن جو منتقل ہو رہا ہے، یہ ضروری طور پر منتقل ہو رہا ہے، یہ لازم بین بالمعنی الاخص ہے۔ اور انسان سے قابلیت علم اور صنعت کتابت کی طرف جو ذہن منتقل ہو رہا ہے، یہ لازم بین بالمعنی العام ہے، کیونکہ یہاں پر ملزوم سے ذہن فوراً منتقل نہیں ہوتا، بلکہ پہلے ملزوم کا تصور، پھر لازم کا تصور، پھر ان دونوں کے درمیان نسبت کا تصور ہوتا ہے۔ پھر نیچے دیکھو، نیچے لزوم کی بھی تین قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے لزوم ماہیت، ایک ہوتی ہے لزوم ذہنی، ایک ہوتی ہے لزوم خارجی۔ ماہیت ذہنی اور خارجی کو میں بھی نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ ٹائم جو ہے نا بہت زیادہ ہو جائے گا اور چیزیں بہت الجھ بھی جائے گی۔ خالی اتنا سمجھ لو کہ لزوم ذہنی جو ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہے، لزوم عقلی اور لزوم عرفی۔ لزوم عقلی اور لزوم عرفی۔ لزوم عقلی اور لزوم عرفی کیا ہے؟ کہ لازم اور ملزوم کی جدائی یہ عقلاً محال ہو، یعنی ملزوم جیسے ہی ہو آئے، فوراً لازم جو ہے نا آ جائے، اور ملزوم اور لازم کی جدائی جو ہے نا عقلاً محال ہو۔ جیسے عما سے بصر کا لازم آ جانا، لنگڑا بول کر پیروں کا لازم آ جانا، یہ ایک ایسا لزوم ہے دونوں کے درمیان کہ یہ عقلاً محال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ عما کا تصور کرے اور بصر کا تصور نہ آئے۔
آپ نابینائی کا تصور کریں اور بینائی کا تصور نہ آئے، آپ جو ہے نا لنگڑے ہونے کا تصور کریں اور پیروں کا تصور نہ آئے، یہ عقلاً محال ہے، دونوں جدا نہیں ہو سکتے لازم ملزوم۔ اور عرفی لزوم اس کو کہتے ہیں جس میں لازم اور ملزوم کی جدائی جو ہے یہ عقلاً جو ہے نا ممکن ہو لیکن عرفاً محال ہو، عقلاً ممکن ہو اور عرفاً محال ہو، جیسے حاتم تائی اور سخاوت۔ اب حاتم تائی جب میں بولوں تو اس سے سخاوت کا لازم آنا یہ عقلاً ممکن ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی حاتم تائی کے لیے کوئی سخاوت ضروری تھوڑی ہے، عقلاً ممکن ہے لیکن عرفاً محال ہے، عرفاً یہ ممکن نہیں ہے۔ عرف میں سب لوگ جانتے ہیں کہ جب حاتم تائی بولا جاتا ہے تو فوراً کیا جو ہے نا سخاوت یہ جو ہے نا ذہن میں آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے سبق کے لیے جو ہے نا یہ تک رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے۔ بہت آسان سبق تھا، اس کو جو ہے نا چاہیے تو دوبارہ ایک مرتبہ دیکھ لینا۔ دلالت کی قسمیں ہیں، اور دلالت کی جو انہوں نے دو قسمیں بنیادی طور پر کی تھی، لفظی اور وضعی، دلالت لفظیہ اور دلالت غیر لفظیہ، لفظی اور وضعی نہیں، دلالت لفظی اور دلالت غیر لفظیہ۔ دلالت لفظیہ جس میں دال لفظ ہو، غیر لفظیہ جس میں دال جو ہے نا لفظ نہ ہو۔ اور دلالت لفظیہ کی پھر تین قسمیں، غیر لفظیہ کی پھر تین قسمیں، اور غیر ان چھوں قسموں میں سے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ دلالت لفظیہ وضعیہ جس میں دال لفظ ہو، اور جو ہے نا ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے اس طرح وضع کیا گیا ہو کہ ایک چیز کے سمجھنے سے دوسری چیز کا سمجھنا لازم آ جائے۔ ٹھیک ہے، اور لفظیہ وضعیہ کی پھر یہ تین قسمیں نکلتی ہے، دلالت مطابقی یعنی لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے تمام پر دلالت کرے، انسان کو بول کر حیوان اور ناطق دونوں دونوں کے مجموعے کو مراد لے لینا، یا دلالت تضمنی جیسے لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے، جیسے میں کہوں کہ چھری سنبھال کر پکڑو، اب یہ مراد نہیں ہے کہ پوری پھل اور دستے دونوں کو پکڑ لو، بلکہ مراد صرف دستے کو سنبھال کر پکڑو۔ یا میں یہ کہوں کہ میں گھر میں ہوں، مراد یہ ہے کہ میں گھر کے ایک کمرے میں ہوں، پورا گھر مراد نہیں ہے، تو یہ دلالت تضمنی ہوگی۔ اور دلالت التزامی یہ ہے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے نہ تو کل پر دلالت کرے نہ جز پر دلالت کرے، بلکہ اس معنی موضوع لہو کے ایک خارجی لازمی معنی پر دلالت کرے، جیسے کہ شیر بول کر بہادری مراد لے لینا، آگ بول کر حرارت مراد لے لینا۔ سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ آواز آ رہی ہے جی میری؟ نہیں، سمجھ جی میں آ نہیں گیا نا؟ سر۔ آسان ہے، وہ جو چھ قسمیں ہیں نا اس میں سے صرف ایک ہی قسم کام کی ہے، دلالت لفظیہ وضعیہ۔ ٹھیک ہے، تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی ساری چیزیں یاد کیسے رہے گی، باقی پانچ بھول جاؤ گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جی سر۔ ٹھیک ہے چلو، سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ۔ ہاں کیا ہوا، کوئی سوال ہے؟ میرا یہ سوال تھا کہ جیسے ابھی اتنا سارا اس میں سے سمری میں سے اس میں کیا پوائنٹس جو اسپیسیفک یاد رکھنے ہیں، وہ کچھ پوائنٹس ہائی لائٹ کر دیں گے تو مہربانی ہوگی۔ یہ جو آخر میں نے 1 منٹ میں بتایا نا، یہی ہاں ہاں، پوائنٹس ہائی لائٹ رکھنا ہے کہ دلالت کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کے سمجھ لینے سے دوسری چیز کا سمجھنا لازم آ جائے، اس کو رائٹ۔ دلالت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر دلالت کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک لفظیہ ہوتی ہے، ایک غیر لفظیہ ہوتی ہے۔ لفظیہ جس میں دلالت کرنے والی چیز لفظ ہو، یعنی دال لفظ ہو، جیسے گلاس میں کہوں تو یہ گلاس کا جو میرا لفظ ہے یہ لفظ وضع کیا گیا ہے ایسے برتن کے لیے جس کے اندر پانی پیا جاتا ہے، تو دلالت لفظیہ دلالت لفظیہ ہو گئے۔ غیر لفظیہ جس میں دال لفظ نہ ہو، پھر لفظیہ کی تین قسمیں، غیر لفظیہ کی تین قسمیں، تو اس میں سے جو پانچوں قسمیں ہیں نا، لفظیہ کی دو اور غیر لفظیہ کی تین، اس سے جو ہے نا منطقی زیادہ بحث نہیں کرتے، صرف دلالت لفظیہ وضعیہ یعنی جس میں دال لفظ ہو اور اس کو وضع کیا گیا، واضح نے اس کو وضع کیا ہو، صرف اس سے بحث کیا اور لفظ۔ ہاں ایکسپلین جیسے ایکسپلین کیا کر کے، ہاں جیسے کہ آپ جیسے کہ وہ دال والا جو لفظ ہے اس کو ایکسپلینیشن کیا، وہ ویسا مطلب۔ ہاں سمجھ میں، دلالت لفظیہ وضعیہ، وضعیہ مطلب واضح نے اس کو وضع کیا ہو، ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے اس طرح مقرر کر دینا کہ ایک کے سمجھنے سے دوسرے کا سمجھنا لازم آ جائے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں لیپ ٹاپ، اب آپ نے لیپ ٹاپ کا ورڈ سنا نا، ورڈ سنتے ہی آپ کے ذہن کے اندر وہ مشین آ گئی، جو کمپیوٹر، جو پورٹیبل کمپیوٹر ہوتا ہے نا، جس کو آپ گود میں رکھ کر بھی کام کر سکتے ہیں، یہاں سے وہاں لے جا بھی سکتے ہیں، وہ مشین آپ کے ذہن کے اندر آ گئی۔ تو اب یہ جو لیپ ٹاپ کا ورڈ ہے یہ وضع کیا گیا ہے اس مشین کے لیے، تو یہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہو گئی۔ سمجھ میں آیا؟ یہی ایک قسم سے منطقی بحث کرتے ہیں، اور اسی کی تین قسمیں ہیں، دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی۔ مطابقی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے کل پر دلالت کرے،
سمجھ میں آیا؟ اور دوسری قسم ہے تضمنی، یعنی لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے، اور تیسری قسم ہے التزامی، یعنی لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے نہ کل پر کرے نہ جز پر کرے، بلکہ ایک خارجی معنی لازمی پر دلالت کرے. ٹھیک ہے. اوکے، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، چلو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.